बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर, मेरे तज़िये के मुताबिक बिल्ली मुकम्मल तौर पर थैले से बाहर आ गई है। असल मसला इनको सुहेल अफरीदी से है, क्योंकि जिस दिन से सुहेल अफरीदी साहब आए ना, उस दिन से पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ में ख़ास किस्म का इत्तेहाद, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो अवाम अपने दिल खराब कर चुके थे इमरान खान साहब की आज़ादी के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ का, चूँकि इस हद तक शेर आया वाला काम कर चुके थे अली अमीन गंडापुर। लेकिन जो सुहेल आफरीदी साहब है ना, उन्होंने एक बार फिर से सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। और जिस तरीके से प्रिसाइज वे में वो शॉट्स खेल रहे हैं ना, असम्बली के पहले खिताब से लेके और उसके बाद अडयाला के बाहर अपनी तकरीरों के हवाले से, और उसके बाद किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, और फिर जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट को चूज किया, कम अज कम ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकम्मल तौर पर फील्डिंग खड़ी हो चुकी है। कम अज कम वो है तरीके, वो सारे भोंडे ही हैं जो मेरे और आपके सामने ही है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी कोई कंफर्मेशन आ सके कि जनाब ये तो वाकई गया और सुहेल आफरीदी इस वजह से खतरे में। लेकिन हाँ, ये साबित हो गया कि सुहेल आफरीदी की वजारत आला पर ना बेख्तियार हमला, जिसमें इख्तियार वली साहब तो हैं, बेख्तियार हमला करने का मुकम्मल तौर पर प्लान बना गया। और जो वफाक को झटके मिल रहे हैं वो तो एक अपनी जगह पर मिल ही रहे हैं। सर, सोशल मीडिया की ताकत चेक करें। कहते हैं लूज लिप्स सिंक शिप्स। इतनी तनकीद हुई खवातीन से मुतल्लिक, जिसे कहते हैं ना, लोग किस्म के जुमले बोलने से मुतल्लिक, शेर अफजल मरवे साहब के बाद, कि रात को उनको एक सेटल पॉडकास्ट करना पड़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी इज्जत लुटते लुटते बच गई है। जी हाँ, मेरे पे हरासमेंट हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट होगी। है ना मजेदार बात। पठान कह रहा है कि मेरी इज्जत लुटते लुटते बच गई। खैर, मैं इसको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही हंसा इसके ऊपर। करता हूँ सारी बातें आपके साथ, इंटरेस्टिंग है व्लॉग। सर, कल सुहेल आफरीदी साहब के दो मिनिस्टर थे ना, एक वजीर इत्तलात थे और एक मीना आफरीदी थे, जी मीना खान थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ऐसी की तैसी का मतलब क्या है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जनाब, हम रेडियो पाकिस्तान पे जो हमले के हवाले से कहा है ना कि 9 मई को हमला हुआ था, हम उसका बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रहे हैं जी। और इस सिलसिले में काबीना पहला काम करेगी और अदालत को बोलेगी, हाई कोर्ट को बोलेगा। हाई कोर्ट ने जज नहीं दिया तो फिर हम ऐसा करेंगे कि सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, सॉरी, उनके सपोर्ट की इंक्वायरी करेंगे ताकि वो साबित कर दें कि वो है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके कि उस रात, उस शाम को कोई रेडियो पाकिस्तान की तरफ गया ही नहीं। और ये कदर टेस्ट केस बन जाएगा कि भाई एक बार क्लियर हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ था, तो पता चल जाएगा कि पूरे वो जो चावल के एक दाना ना, तो पता चल जाएगा पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ था। अच्छा, रात को ये बात तो बड़ी रेज हो गई ना, लोग और ज्यादा क्लियर हो गए। क्लियरिटी बहुत हद तक है। उन्होंने कहा अच्छा, ये तो वो हाथ कंगन को आरसी किया भाई, जब मुझे तकलीफ ही कोई नहीं है तो मैं इंक्वायरी कमीशन बना देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर जिसके दिल में खोट नहीं है तो उसको कमीशन बनाने में इनकार भी कोई नहीं है। रात को प्रोग्राम में आ गए पाकिस्तान के वजीर इत्तलात तारड़ साहब, शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, और बाकायदा तौर पर ऐसा लगा कि वाकई हुकूमत किसी इंक्वायरी से भाग रही है, क्योंकि इनके जिम्मे नहीं है, इनके स्पुर्द नहीं है, इनके पल्ले भी कुछ नहीं है। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि आज मीना खान साहब ने रेडियो पाकिस्तान हमले के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की बात की है। सर, क्या आप इसके हक में हैं? वंस फॉर ऑल 9 मई तो क्लियर रहे, नहीं तो हमेशा तो 9 मई तो एक जिसे कहते हैं ना, एक गैर सुलझा सवाल ही रह जाएगा। क्या कहते हैं हमारे तारड़ साहब? कहते हैं देखें, इंक्वायरी वहां होती है जहां हम। इन्होंने तो कर्नल शेर खान के मुजस्मे की तौहीन की है। भाई, कर्नल शेर खान का मुजस्मा और रेडियो पाकिस्तान पर हमला, ये दोनों क्यों मिक्स किया? कोई जवाब नहीं दे सके, कोई भी जवाब नहीं दे सके। जैसे 26 नवंबर को कहा था कि इधर कोई बंदा ही नहीं था, ये अपनी गाड़ियां खुद ही तोड़ के चले गए, सड़कें धुल चुकी थी, या तो खून का एक कतरा भी को बता दे मुझे एक बंदा। ऐसे ही है ना, मरियम नवाज साहब अभी यही चैलेंज करती है ना। जी हाँ, उस हवाले से अगर बात देखी जाए तो तार साहब बिल्कुल 100% मेरिट पर बात कर रहे हैं। लेकिन सर, हकीकत यह है कि इंक्वायरी के हवाले से उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है तो वो इंक्वायरी करवाएं या ना करवाएं। क्योंकि अगर होता तो इमरान खान साहब बहुत पहले कह चुके थे 9 मई की इंक्वायरी होनी चाहिए, GHQ हमला के हवाले से, लाहौर कोर कमांडर हाउस के हवाले से। अगर कोई कल्प्रिट है तो हम हाजिर हैं, उसको जितनी मर्जी सजा दी जा सके। लेकिन ये जो था ना, उसका बहुत असर हुआ। सर, इसका असरात कैसे नमदार हुए ना, फिर आए परसों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी है
ایک مبینہ ویڈیو دیکھ کے جس سے متعلق انہوں نے کنفرم کا مشیر وزیر اعظم کا مشیر بات کر رہا ہے نا اختیار ولی صاحب، ویڈیو چلا کے کہتا ہے یہ دیکھے اختیار ولی صاحب کہتا ہے یہ دیکھے سہیل افریدی 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس حملے کے اندر ملوث تھے۔ اور جب فیکٹ چیک سامنے آ گیا پتہ چلا یہ ویڈیو ہی فیک ہے، یعنی اس دن تو وہ تھے ہی نہیں کور کمانڈر ہاؤس کے بعد، یہ تو تھی بیسکلی 16 مارچ یا 13 مارچ کی جب عمران خان زمان پار کی، اس وقت جب پولیس حملہ آور ہوئی تھی یا جو کچھ بھی تھا، ریاست اس وقت پتھراؤ شتراؤ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہے اس زمانے میں ناشتے واشتے سارے چل رہے تھے ادھر، اور بلوچستان سے بھی وفد آئے تھے، خیبر پختونخوا سے بھی، گلگت بلتستان سے بھی تمام لوگ آئے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے روکنے کے حوالے سے۔ تو وہ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں مجھ سے ویڈیو کر چکی، لیکن اس کے باوجود ان کا جرم کیا؟ یہ اختیار ولی صاحب کا رات کو ٹویٹ ہے، سن لیں ذرا۔ اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ چیف منسٹر غیر اب خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی قیادت میں 9 مئی کو مسلح جتھوں کے ریاستی اداروں پر حملے کی تہلکہ خیز ویڈیو منظر عام پہ آنے کے بعد بہت سارے سوالات نے جنم لے لیا ہے۔ 9 مئی میں ملوث ہونے کی ویڈیو شواہد سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے پروپیگنڈا نیٹ ورک نے ویڈیوز کو جعلی قرار دینے کی مہم شروع کی ہے، تاہم فرانزک کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یعنی ہوا نہیں۔ کیا وزیر اعظم کی مشیر کو وداؤٹ فرانزک یہ بات کرنی چاہیے تھی ویڈیو چلانے کی؟ اچھا جی، آگے سنیں۔ انہوں نے کہا سہیل افریدی کی ویڈیو کو کسی اور موقع کی قرار دینا جرم کی سنگینی کم نہیں ہوتی، یعنی اگر یہ 9 مئی نہیں تھا کسی اور جگہ پہ تھے نا تو جرم کی سنگینی کم نہیں ہو سکتی۔ واہ، آپ نے تو لگایا اس بندے کے اوپر 9 مئی کا ایلیگیشن ہے۔ انہوں نے کہا سہیل افریدی کا جرم 9 مئی کے دیگر مجرموں سے زیادہ سنگین ہے، 9 مئی کے دیگر مجرموں سے زیادہ سنگین ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 9 مئی کی ویڈیو نہیں، ان کو خود بھی بہت اچھے سے پتا ہے۔ وہ اس دن بھی ریاستی اداروں پر حملہ آور تھا اور بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھانے کے بعد بھی اس کے بیانات ہر اعتبار سے قابل گرفت ہیں، وہ کسی طور پر بھی وزیر اعلیٰ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ بطور وزیر اعلیٰ اس نے ریاست کے تحفظ کا حلف اٹھایا، مگر اس کی تقریریں اور بیانات اپنے حلف کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اب سمجھ آ گئی سر؟ وزارت اعلیٰ کی کیلکولیشن نہیں تھی ان کی، ان کو ریڈ نہیں کر سکے، سہیل افریدی کے حوالے سے ہوم ورک انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا۔ اب وہ آ رہا ہے اچنبے کے ساتھ، اسٹونشنگ فیکٹر کے ساتھ، حیران کر دینے والی چیزوں کے ساتھ، تو تب یہ بات کر رہے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، اپنے ملک کی فوج اور عوام کو لڑوانا آئین کے تحت سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کی سہیل افریدی نے کہ عوام اور فوج لڑ پڑے۔ ویڈیوز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سہیل افریدی پرتشدد بلوائیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ سہیل افریدی کی قیادت میں ریاستی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، پرتشدد ہجوم جلاؤ گھراؤ میں مصروف دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ 9 مئی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو۔ ویڈیو میں سہیل افریدی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے لیے اشتعال دلاتے ہوئے واضح طور پر سنا جا سکتا ہے۔ ان شواہد سے سہیل افریدی اور ان کی جماعت کا پرتشدد چہرہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس شواہد کے منظر عام پر آنے کے بعد سہیل افریدی کا اپنے منصب پہ رہنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا۔ سر یہ سب کچھ 3 سال بعد کہاں سے آ رہا ہے؟ نہ کریں نا مجھے ایسا لگتا ہے یہ ٹویٹ بھی لکھ کے دیا، وہ ویڈیو بھی کسی نے آپ کو دی کہ جا چلا دے، جا کر دے۔ وہ بے وقت کی راگنی کی سمجھ مجھے تو نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ سہیل افریدی صاحب کو اوپر کوئی نہ کوئی الزام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا صوبے کا چیف ایگزیکٹو آئین اور قانون کا محافظ ہوتا ہے، لیکن سہیل افریدی آئین اور قانون کے تحت خود سنگین جرائم کے مرتکب ہیں۔ سہیل افریدی پر بطور وزیر کرپشن کے الزامات بھی موجود ہیں، تو کرے نا سر انکوائری، کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر وہ کس منہ سے احتساب کی بات کرتا ہے؟ وفاق کے خلاف اس کا موقف صریحاً بلیک میلنگ ہے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ کسی صوبے میں وفاق کی حکومت کے خلاف کسی جماعت کی حکومت ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفاق سے کھلے عام ماز آرائی شروع کر دیں۔ کیا الزام کیا لگانا چاہ رہے ہیں یار؟ یہ طرز عمل ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے مترادف ہے، اس کی ملکی آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ آخر میں یہ بھی بحث بہت اہم اور شروع ہو چکی ہے کہ اگر سہیل افریدی کے جرائم کو عدلیہ اور ریاست نے نظر انداز کیا اور وہ وزیر اعلیٰ رہا، تو پھر اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، انتشاری اور بلوائیوں ٹولوں کا راج ہوگا۔ انہیں تسلیم کر لیا، انہیں کبھی فورنسک نہیں ہوا، لیکن میں نے الزام لگایا اگر وہ 9 مئی میں نہیں ہے تو پھر بھی وہ ادھر کیوں ہے زمان پارک کے باہر؟ کیوں وہ اپنے لیڈر کا دفاع کرنے ادھر موجود تھے؟ تو ویسے میں صد احترام کرتا ہوں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ سر آپ نے تو چلتے ہوئے پروگرام میں نئی میدر پنجوتا پہ ہاتھ اٹھا دیا تھا، وہ کس کا دفاع کر رہے تھے؟ لیڈر کا ہی دفاع کر رہے تھے نا۔ ہاتھ اٹھانا قانون اور آئین میں جائز تھا؟ قانون اور آئین میں جائز تھا؟ عمران خان اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ اتنا مجھے ریکارڈ میں یاد ہے کہ وارنٹ گرفتاری دکھاؤ یار، آ جائے۔
وہ یہی کہہ رہے تھے نا. لیکن بہرحال اختیار ولی صاحب نے خود اس تمہید کو اتنا لمبا کر کے نا ثابت کر دیا کہ پہلے کچھ نہیں. انہوں نے خود اتنی ہی وہ دین تعبیلیں جس کے بعد اندازہ ہو گیا. ہاں ادھر وہ جو بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوئے تھے سر حسنان ملک صاحب نے تو کمال کر دیا. رات کو سارا ریکارڈ کے ساتھ آ کہ بار کونسل کے انتخابات میں حکومت کو شدید دھچکے لگے ہیں. پنڈی، فیصل آباد، لاہور، بلوچستان، جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی جیت گئی ہے. ابھی بھی ریزلٹس روکے جا رہے ہیں اور دھاندلی کی بہت زیادہ اطلاعات ہیں. حکومت فارم 47 والی گیم ڈال رہی ہے. پی ٹی آئی کے وکلا جو خان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں 12 سے 15 تو وہ جیت گئے ہیں. اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون جو کہ فنڈ جاری کر رہے تھے ان کو بڑی افسر شکست ہوئی ہے. لاہور شہر سے حکومت کا ایک شخص بھی نہیں جیتا. ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو سارے کہیں نہ کوئی سہیل ہے اور کیا کر رہا ہے. یہ چیزیں ہیں. ادھر سر وہاں سے کلیریفیکیشن شاہ محمود قریشی صاحب نے انکار کیا تھا محمود مولوی صاحب کو، فواد چودھری صاحب کو، عمران اسماعیل کو ملنے سے. یہ صافی منصور ملک صاحب وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو جمعرات کو پیغام پہنچایا گیا تھا کہ محمود مولوی، فواد چودھری، عمران اسماعیل آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی نے انہیں ملنے سے انکار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ تینوں ملنے آئے. کس کے کہنے پر؟ کس نے اجازت دی؟ تو شاہ محمود قریشی حیران رہے گا. اور صرف 10 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسد علی دور نے بڑا کمال لکھا رات کو. ان کا اپنا تجزیہ کہتے ہیں خبر کی بنیاد پہ، میں کہہ رہا ہوں اپنے خبر کی بنیاد پہ. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں جارحانہ کھلاڑی میدان میں اتار دی ہیں. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اب لڑائی سے اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے. ان کی طرف سے امن کی فاختائیں اڑائی جا رہی ہیں. سہیل آفریدی کی وجہ سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں متحد ہو چکی ہے. اس کا احساس اسٹیبلشمنٹ کو ہو چکا ہے. اس لیے فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل کو شاہ محمود کے پاس بھیجا گیا جو مشکل قریشی صاحب سے 10 منٹ ہی ملاقات کر سکے. انہوں نے ان تینوں میں سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی. ان کی ایک کوشش بھی ناکام ہو گئی. ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل چکا کہ تصادم ہونے جا رہا ہے. وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ سہیل آفریدی پر 26 نومبر کو اپنے گھر میں نہیں منائیں گے. سہیل آفریدی 26 نومبر، جی ہاں، اس کی جو برسی ہے وہ اپنے گھر نہیں منائیں گے. احتجاج کس جگہ کرنا ہے اس کا پیغام بھی پہنچ چکا ہے. وقت آنے پر اس کا انکشاف ہوگا. وہ اپنی خبر کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں. تبھی رات کو پھر طارق فضل چودھری صاحب وزیر ہیں جی حکومت کے، وہ کہتے ہیں عمران خان بشرا بی بی کے لیے حکومت کے سے ابھی بھی آفر موجود ہے کہ اگر وہ بنی گالہ منتقل ہونے کی درخواست دیں تو ان کو بھیجا جا سکتا ہے. کوئی سب انہیں کو سر کچھ نہیں، اتنی آپ میں تب پڑے نا سہیل آفریدی کی ملاقات کرا دے عمران خان صاحب سے، بس ہمیں سمجھ آئے گا ہاں تھوڑی بہت ہے آپ، اور کچھ بھی نہیں. نہ کریں ایسی بات. یا آپ نہیں کہہ رہے یا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، کیونکہ عمران خان کے معاملہ تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ دیکھتی. اس کے علاوہ تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے اور کسی کے بس میں ہے نہیں. بہرحال یہ خبر ہے رات کو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سہیل آفریدی نے 9 مئی کے بعد خیبر پختونخوا میں ورکرز کے گھروں پہ جو چھاپے مارنے والے تمام پولیس اہلکار ہیں ان کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر یہ خبر درست ہے، کیونکہ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے آئی ہے، تو یہ بہت بڑا میجر سٹیپ ہوگا کہ ان تمام پولیس اہلکاروں کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں خیبر پختونخوا میں ورکرز کے گھر پر چھاپے مارے. کاش اگر ایسا پنجاب میں ہو تو میرے خیال ایک دو اہلکار ہی بچیں گے جو بیچارے بیمار ہوں گے. وہ تو ایک کام ہی دوسرا تھا، بالکل بالکل دوسرا تھا، بالکل دوسرا تھا. بہرحال سر اصل گیم تو یہی ہے سر کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سہیل آفریدی صاحب کے جو ناقابل تردید ویڈیو جو جاری کی گئی تھی اس کے، اور 9 مئی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا، پتہ چلا جا رہا ہے کہ وہ مارچ 2023 کی تھی. یہ تو باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے ریڈیو پاکستان، پشاور کا ریڈیو پاکستان کے دفتر میں جو انکوائری کمیشن کی جواب دیا نا، وہ سرپرائزنگ فیکٹر ہے. اور وہ اتنا سرپرائزنگ فیکٹر ہے کہ ہم سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چلائیں گے تمام چیزوں کی وجہ سے. دیکھیں کہ وہ بندے کون تھے بھائی، ہم تو ادھر تھے ہی نہیں. وہ بندے کون تھے؟ کیونکہ پہلے ایک کابینہ اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوگا، انکوائری کمیشن کی منظوری لی جائے. تو کہتے ہیں جو منیب فاروق صاحب نے کہا جھٹکے کا انتظار کریں، اس سے پہلے یہ جھٹکا آ گیا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ میری کوئی ویڈیو شیڈیو ہے جو میرے اکاؤنٹ سے آپ نے لی. میں زمان پارک میں تھا. ہم تو پورا کمشنر بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی ود دی لاؤ کاٹنے.
فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔